चार्ल्स बार्लो, बंगाल सिविलियन। नगमाते हिंद अज अलिफ चैम। प्यारे बेटे जिम के लिए 19वीं सालगिरह पर तुम्हारा डैड मेमन सिंह, 1888। चार्ल्स बार्लो ने बियर का मग तिपाई पर रखकर सुनहरी मुजल्लद किताब का एहतियात से वरक उल्टा। ये बड़ी नादिर किताब थी जो ख़ुद मुसन्निफ़ ने, जो अलिफ चैम के कलमी नाम से हिंदुस्तान की बरतानवी सोसाइटी और नेटिव लाइफ के मुताल्लिक़ बेहद पुरलुत्फ़ और तंज़िया नज़में लिखता था, ग्रैंड डैड को दी थी। यह अपने ज़माने का मकबूल अलिफ चैम दरअसल हिसार का कैप्टन येल्डेम था, ग्रैंड डैड का जिगरी दोस्त। ग्रैंड डैड उन दिनों बंगाल में डिवीज़नल कमिश्नर थे। उन्होंने डैड को ये किताब उनकी सालगिरह पर दी थी। डैड ऑक्सफर्ड से छुट्टियों पर अपने वालिदैन से मिलने बंगाल आए हुए थे और बहुत जल्द ख़ुद भी अपने वालिद की मानिंद बंगाल सिविलियन बनने वाले थे। माजी की वो अफसानवी हस्ती बंगाल सिविलियन। चार्ल्स बार्लो ने उदास ज़ेर लब तबस्सुम के साथ पहली नज़्म पर नज़र डाली। उस मजमूए में वो सारे किरदार मौजूद थे जो माजी के बंगाल सिविलियन की ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व रह चुके थे। पहली नज़्म रेवरेंड मैकफर्सन का ख्याल था कि इंडियन नाच शैतानी गोरख धंधा है। एक रोज़ राजा ने सारी छावनी को नाच के लिए मदऊ किया। बाग कुमकुमों से सजाया गया। मेम साहबों के लिए खेमे लगे। बढ़िया शराबें, पुलाव, इत्र गुलाब, सारा स्टेशन मदऊ था। तमाशा शानदार बोर्ड अच्छा था। राजा झुक झुक कर साहब लोगों को सलाम करता। अजीब अजीब जेवर नाक में पहने नाच गर्ल्स आईं और टॉम टॉम की जंगली थाल पर थिरकी। साजिंदों के वहशियाना सास चीखे उनके चोबदार ऊददान और मशलें संभाले पीछे खड़े थे। चीफ रक्कासा रामा रामा कहकर नाचने लगी। रेवरेंड मैकफर्सन को ये मालूम न था कि रामा एक देवता है, वरना उन्हें ताज्जुब न होता कि शैतान की चेली एक देवता को पुकारती है। इन मामलात से जो उनके चर्च से मुताल्लिक़ न थे, रेवरेंड मैकफर्सन लाइल्म थे। आज भद्रा लोक की लड़कियां कलकत्ता और शांति निकेतन के स्टेज पर नाच रही हैं। बेचारे अलिफ चैम, तुम मुझे अपने ब्लियर्ड रूम, चोल्ट, बिस्मार्क और फ्रांको जर्मनदार की बातें करने वाले फ़ौजी अफसरों, अप कंट्री, मुफस्सल, बैंड स्टैंड, गज़ेट, पायनियर, टिफ़िन और छोटा हाज़री की हिकायत सुनाए जाओ कि इस गुमशुदा दुनिया के तस्करे से ही मुझे तक़वियत हासिल होती है। दूसरी नज़्म चांदनी रात, जब दूर से नेटिव्स के टॉम टॉम की भयानक आवाज़ सुनाई देती है। बाज़ार की मक्खियों ऐसी भिनभिनाहट। चोकरा सिगार लाओ, मैं बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठा हूँ। बाहर सर्फ के दरख्तों के पीछे से चांद निकल रहा है। चोकरा शराब उंडेलता है। ओ इंडिया, सुहानी शामों की सरजमीन, पत्तों पर लर्ज़ां तेरी चांदनी, तेरी वाहिद दीवानगी नहीं। चार्ल्स बार्लो ने पल की पल को आंखें बंद कर लीं, फिर बियर का मग उठाकर एक सफ़ा और पलटा। मेरा चालाक मुंशी मोहम्मद दीन, रोज़ाना मुझे उर्दू पढ़ाने आता। गप्पी, वो अंग्रेज़ी बोलता, नेटिव बात बहुत कम होती। सरकंडे के कलम ख़रीद कर लाता और रोज़ 4 आने चुरा लेता। मुझे कितनी नफ़रत थी इस दरसो तदरीस से। मुंशी गप्पे हाँकता और मैं चुपचाप बैठा चुरट पिया करता। मगर जब मैंने इम्तिहान पास किया तो ऐसी उर्दू बोली कि कोई सालार जंग भी क्या बोलेगा। एक और नज़्म राजा करिश्मा हाउडी डू। हिंद के उस खित्ते में जहाँ तेलुगु बोली जाती है, राजा करिश्मा हाउडी डू रहता था, जो उस साल अफसोस के परलोक से धारा। राजा उन नेटिव्स में से था, अगर जिनका रंग साफ़ होता तो वो सीधे सीधे अंग्रेज़ बन जाते। उसकी आदतें साफ़ सुथरी थीं, न भंग पीता था, न मिर्चें खाता था, न पान। तेलुगु लहजे में अंग्रेज़ी खासी बोल लेता था। काले पानी पार विलायत हो आया था। ब्लियर्ड खेलता था और अपने साथ विलायत से तस्वीरें और नकली बालों के बंडल लाया था, जो उन अहमक औरतों ने उसे दिए थे जो एक दौलतमंद ओरिएंटल को देखकर खामखां जज्बाती हो जाती थी। राजा पोल का नाश्ता था, चप्पल के बजाय बूट और ट्वीड का सूट। उसका राज भी मिसाली था, अपनी रियासत को मुतमद्दिन कर चुका था। हेल्थ कमीशन, वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे, ज़नाना तालीम, ये और वो। उसकी रियासत इतनी उम्दा हो गई थी कि हमने उससे कहा था कि हम कभी उसका इल्हाक ना करेंगे। लॉर्ड वायसराय ने उससे कहा कि वो हमारा बेहतरीन फर्जंद दिलबंद है और 170 तोपों की सलामी का उसे हकदार बनाया। राजा को इतना मगरबी हो चुका था, मगर दिल से असलियत में एकदम ब्लैक नेटिव था। धूम धड़क्के का रसिया।
ہزاروں خوشامدی حوالی موالی، ناچ گل، سازشی مصاحب، بھکاری، پروہت، گھوڑے، ہاتھی اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ گو فلیوٹ بجانا سیکھ چکا تھا مگر اپنے ملک کے وحشیانہ ڈھول اور بانسری کو ترجیح دیتا تھا۔ پلم پڈنگ کا مداح تھا مگر کری اینڈ رائس پر مرتا تھا۔ ان خصائل سے اس کے کردار کی مضبوطی ظاہر ہوتی ہے کہ راجا کرشنا ہاؤڈی ڈو دراصل مرتے دم تک اپنے وطن اور اپنے دستور کا وفادار رہا۔ اتوار کی صبح تھی۔ چارلز بارلو نے گھڑی پر نظر ڈالی اور آرام کرسی پر دراز اطمینان سے اگلا صفحہ پلٹا۔ کتاب اسے بے حد دلچسپ معلوم ہو رہی تھی۔ ایک اور نظم۔ اولڈ ٹائمز لکھتا ہے، فرانس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشرق اولڈ انگلینڈ کی ذمہ داری ہے کہ فرانس کے لیے چندر نگر اور پونڈیچری ہی کافی ہیں۔ ناقابل یقین کہ فرانس اور زیادہ کی لالچ کرے۔ 5-6 صفحات کے بعد ایک نظم نے چارلز بارلو کو متوجہ کیا۔ صبح کی شہ سواری، جب گاؤں کے مرغے بانگ دیتے اور گائیں ڈکراتی، کاہل چرواہے سو رہے ہوتے، تب میں اور اسمتھ مانسون کی ہوا کی طرح جنگل میں سے گھوڑا دوڑاتے نکل جاتے۔ مندر ناقوس پھونکتے برہمن، وحشیانہ جنگ و جدل کی یادگار قلعوں کے کھنڈر، گاڑی بانوں کے ہجوم، بیلوں کی گھنٹیاں، پنگھٹ، کسی نیٹو رئیس کی گاڑی، لکڑہارے برابر سے گزر جاتے۔ گھنٹی بجاتا ڈاک کا ہرکارا چمڑے کے تھیلے میں ڈاک لیے پاس سے گزرتا تو معلوم ہو جاتا کہ اسٹیشن قریب آ رہا ہے۔ صبح کی بندوق دغتی، منڈی نیٹو ہجوم، رنگین پردوں والی بہلی میں سے جھانکتی ناچ گل صاحب لوگوں کو دیکھ کر بے باک قہقہے لگاتی۔ پھر ایک صاحب اور اس کی لیڈی گھوڑوں پر گزرتے، دور سے آبادی نظر آتی، ندی، مسجد کے مینار، گنجان نیٹو شہر، دھندلکا حسین مناظر، اور اس میں جو اورینٹل معاملات میں جذباتی نہ تھا کہتا، یہ غلط نیٹو شہر تم کو حسین نظارہ معلوم ہوتا ہوگا، مجھے تو صاحب۔ عبدالغفور نے اندر آ کر کہا۔ چارلز بارلو نے کتاب پر سے سر اٹھایا۔ عبدالغفور نے تازہ اخباروں کا پلندہ قریب کے میز پر رکھا اور واپس چلے گئے۔ چارلز بارلو نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ پولیس والاز کا ڈنر، کلیکٹر میک کال جونز، اس کا مغرور کمپٹیشن والا سب، ٹام کنز سول اور سیشن جج، نرم دل ڈاکٹر شارپ سول سرجن جس نے کالرا کے دنوں میں جب جیل کالرا والوں سے بھر گیا تھا دن رات کام کیا، اب ڈنر کے بعد ذرا اونگ رہا ہے۔ ریورنڈ مائیکل وائن اداس بیٹھے ہیں۔ یہ سب بڑے معقول لوگ ہیں مگر مجھ پولیس والے کو سال میں 2 دفعہ ان کی دعوت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ باتیں شروع ہوتی ہیں، مانسون آنے والی ہے، جانے کب آئے گی، دھان کی فصل شاید اس بار بھی فیل ہو جائے۔ میں کال کہتا ہے بارش آئے تو چہے کا شکار ہو، پھر شکار کے قصے، لیکن کمپٹیشن والا شکار کے بجائے ذرا انٹلیکچول باتیں کرنا چاہتا ہے۔ شیری اور جنجر کے بعد خاموشی، بڑے بڑے چورٹ سلگائے گئے، تاش ہوا، ڈاکٹر اب خراٹے لے رہا تھا، برانڈی پانی کا دور چلا، پھر ہم سب ڈسٹرکٹ گپ سے بور ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اجاڑ بنگلہ، سرنگا پٹم میں کاویری کے کنارے ایک بنگلہ جس سال ٹیپو گرا تب سے ویران پڑا ہے۔ باغ میں درخت آہیں بھرتے ہیں، لنگور شور مچاتے ہیں، الو بولتے ہیں۔ دریا کے کنارے قلعے کی فصیل ہے جو اولڈ انگلینڈ کی طاقت سے ٹکرا کر ٹوٹ پھوٹ گئی۔ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق، وہ زمانہ جب ہمارے جری نوجوان شیر کی کچھار تک پہنچ گئے تھے اور اس بنگلے کے نزدیک وہ مارکا ہوا تھا۔ محاصرے کے بعد اس بنگلے میں ایک کرنل اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں اب بھی تصور میں اس وقت کا نظارہ کر رہا ہوں۔ خوبصورت بنگلہ، بچیوں کے قہقہے، صبح کی شہ سواری۔ جب کرنل اس جگہ سے گزرتے ہوئے اس پھاٹک کو تکتا ہوگا جہاں ٹیپو گرا تھا، شہ سواری کے بعد درختوں کے نیچے بریک فاسٹ، خس کی ٹٹیوں کے پیچھے دن گزارنے کے بعد ٹفن اور گرینڈ پیانو کی آواز، اور پھر ایک شام کالرا نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ماں اور بیٹیاں اس کے ساتھ چلی گئیں۔ دل گرفتہ کرنل نے اس بنگلے کو خیر بات کہا۔ اب ان کمروں میں کائی جمی ہے، 80 برس سے وہ کمرے سنسان ہیں، پیانو اور قالین اور مسحریوں کے پردے گل چکے۔ کاویری کے کنارے جہاں ٹیپو گرا تھا، اور آگے آج کا اہم سوال، کیا روس کا اولڈ پیٹر ہم کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے؟ کمزور خیوہ فتح کر کے اتنا اکڑ گیا اولڈ پیٹر؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا سکھ فوجی خیبر پر ہم سے نمک حرامی کرے گا؟ کیا اس نے غدر کے حقائق سے کوئی سبق نہیں لیا؟ کیا اولڈ پیٹر سمجھتا ہے ہمارے راجگان اس سے جا ملیں گے؟ آنے دو، ذرا افغانستان سے گزر کر آنے دو۔ ہمارے سکھ کی تلوار خیوہ کی تلوار سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہم جو روس سے پہلے لڑ چکے ہیں پھر اسے شکست دیں گے۔
جس قوم پر حکومت کرنا خدا نے ہمیں سونپا، ہم اس خدائی امانت کے ساتھ بددیانتی کرتے تو ہمیں ڈر تھا۔ اگر ہم اس ملک پر روس کی مانند کوڑے سے حکومت کرتے، اگر اس ملک کو ہم نے روندا ہوتا، اس کی آبادی سے محبت نہ کی ہوتی، سیاہ و سفید میں عدل نہ قائم کیا ہوتا، قحط کے زمانوں میں اپنی محبت نہ بوئی ہوتی، تب ہم دشمن سے ڈرتے۔ چالاک روس، اس سے قبل کہ تم ہمارے پاکستان کو تاکو، خود اپنے ایشیائی قبائل کی حالت سدھارو، ان کو محسوس کرنے دو کہ ان پر حکومت کی جا رہی ہے، ظلم نہیں۔ اپنے اہل خیوا اور اہل بخارا پر ثابت کرو کہ تم طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ انصاف پسند بھی ہو۔ وسط ایشیا کے ایسے نئے آقا بنو جو ماضی کے وحشی قبائلی ایشیائی سرداروں سے مختلف ہو، جو ان کو تہذیب سکھائے۔ اگر ہماری اور تمہاری فتوحات کا مقصد یہی ہو تو ہم مشرق میں تمہارے دوست ہیں، دونوں ترقی کے نقیب، دونوں خوابیدہ اقوام کو جگانے والے۔ لیکن اگر تمہارا مقصد کچھ اور ہے تو یاد رکھو ہمارے ہاتھ میں شمشیر ہے۔ ہمیں خداوند تعالیٰ پر بھروسہ ہے جو بہادروں اور منصفوں کے ساتھ ہے اور جو تمہارے مغرور عقاب کو مٹی میں ملا سکتا ہے۔ ایک اور نظم۔ انگلینڈ ہو، بمبئی کی بندرگاہ پر سورج چمک رہا ہے، گیلن ٹراؤ پر گھڑیال پر میری ریجیمنٹ واپس آ چکی ہے۔ 11 برس پہلے ہم 600 آئے تھے، 300 واپس جا رہے ہیں، باقی وباؤں نے کھا لیے۔ مشرق پر حکومت کی قیمت ہم بیماری اور موت کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ ہندوستان نیلاہٹ میں ڈوب رہا ہے جہاں میرے 300 دوستوں کی قبریں ہیں۔ میں اپنا ٹوپ ہلاتا ہوں، ہرے ہم گھر جا رہے ہیں، ہم ہند کو بھول جائیں گے۔ خدا حافظ دوستو، وباؤں نے تمہیں کھا لیا، انگلستان کی خاطر تم نے اپنی جانیں دیں، الوداع۔ سورج کے دیس، ہماری جلا وطنی ختم ہوئی۔ اگلی نظم۔ اوٹی میں ٹہلتے ہوئے کونسل کا ممبر پیٹر اسٹریٹ جان مک ڈو سے کہتا ہے، پیٹر، ہم کو خدا نے یہ ملک اس لیے دیا تھا کہ ہم اسے متمدن بنائیں، اور جب ہمارا یہ عرفہ مشن ختم ہو جائے تو واپس چلے جائیں۔ لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم نیٹیوز کو کالج جانے کے لیے کہتے ہیں اور پھر ان کو ایسی نوکریاں دیتے ہیں جن کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں۔ ہم انہیں شراب نوشی کو منع کرتے ہیں مگر افیون کی کاشت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم نگر لوگ اپنی عورتوں کو آزادی دو، اور وہ پوچھتے ہیں کیوں، اور طنز سے ہماری خواتین کی آزادی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پیٹر اسٹریٹ، جب ہم اپنی لڑکیوں کو ایماندار نیٹو جینٹل مین سے شادی کرنے کی اجازت دیں، جب بااثر بابوؤں کو معقول عہدے دیں، کونسل والوں کی تنخواہیں کم کریں، تبھی اس ذمہ داری کو نبھا سکیں گے جو خدا نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے۔ تب پیٹر اسٹریٹ نے کہا، تمہارا یہ پروگرام ممکن ہے بہت خوشگوار ہو، مگر مجھے تو یہ سب بکواس معلوم ہوتی ہے جو آپ نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ہم کچھ عرصے کے لیے اس ملک کے امین ہیں، مگر جناب عالی حقیقت یہ ہے کہ جب تک ممکن ہوگا ہم اس کو اپنے قبضے میں رکھیں گے۔ ہمیشہ آگے جاؤ۔ ہمٹی ڈمٹی فمٹی چندر عاقل براہمن زمانے کی ترقی سے نالاں اور متحیر تھا۔ کیا ویدوں اور شاستروں میں پہلے سے سارا علم موجود نہیں؟ مصلحین ماضی سے متنفر ہیں اور ذات پات کے بندھن توڑنا چاہتے ہیں۔ فرنگی استادوں اور ان کی ایجوکیشن گرانٹس پر لعنت، انہیں کیا معلوم ہندو کی ضروریات کیا ہیں۔ ان برہمو سماجیوں پر لعنت جو کہتے ہیں خدا کا میدان بہت وسیع ہے کہ سب انسان بھائی بھائی ہیں۔ یہی سب لوگ کالج میں پڑھتے ہیں۔ یہی بات کیشب چندر سین کہتا ہے۔ بابو ہمپل بمبل بندر بھی ایک برہمن تھا مگر ترقی کا جوشیلا حامی۔ وہ اور چندر شام کو دروازے میں بیٹھ کر حقہ پیتے اور باتیں کرتے، بازار کا بھاؤ، چاول کی قیمت اور کبھی کبھی زیادہ سنجیدہ موضوع، ذات پات، دھرم وغیرہ، اور اپنے متضاد خیالات پر بحث کرتے کرتے جھگڑنے لگتے۔ ایک روز بندر نے کہا، میں ایک ودوا سے بیاہ کرنے والا ہوں۔ گھاس تو نہیں کھا گئے ہو؟ حقہ پانی بند کر دیا جائے گا۔ چندر نے کہا، زمانہ بدل چکا ہے، اب تہذیب ہمیں نئے راستے دکھا رہی ہے، تمہیں معلوم نہیں، اب ہندوستان کا نعرہ ہے ہمیشہ آگے جاؤ۔ بندر بولا، بکواس۔ چندر نے چادر سنبھال کر کہا، برہمن ہو تم، غدار، ودوا سے بیاہ، لعنت ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے بندر کی چپل پر ٹھوکر لگائی تو وہ نیچے بہتی گندی نالی میں جا گری۔ بندر نے چندر کی ناک دبوچ لی، دونوں چیختے چلاتے ایک دوسرے کو زد و کوب کرنے لگے، حتیٰ کہ ایک انگریز فوجی نے آن کر ان کو چھڑایا اور چوکی لے گیا اور ان کے احتجاج پر محض اتنا کہا، آگے جاؤ۔ چارلز بارلو بے ساختہ ہنس پڑا۔ یہ بنگالی کی سچی تصویر تھی، لیکن سر علی بابا نے بابو کے متعلق جو پیشین گوئی کی تھی وہ بھی آج لفظ بہ لفظ صحیح ثابت ہو رہی تھی۔
بابو مغربی علوم اور مغربی خیالات سے پیٹ بھر کے اب دولتی جھاڑ رہا تھا۔ چارلز بابو نے کاہلی سے سر اٹھا کر الماریوں پر نظر ڈالی، لیکن اسے یاد آیا کہ سر علی بابا کا سفر نامہ مدتیں گزری ڈیڈ نے نواب انوار الزما کو تحفتاً دے دیا تھا۔ گرینڈ ڈیڈ، ڈیڈ، مما، دونوں چچا سڈنی اور کرسٹوفر، پھر گریٹ آنٹ میبل، آنٹ مارڈ، آنٹ جیرلڈن، آنٹ میٹلڈا، خالص وکٹورین نام، بھولی برخود غلط وکٹورین ہستیاں، پورا بارلو خاندان اسٹڈی کے آتش دان اور دیواروں پر اپنی اپنی تصویروں کے بیش قیمت چوکھٹوں کے اندر محفوظ و مامون موجود تھا، جبکہ باہر دور دور بم پھٹ رہے تھے۔ گرینڈ ڈیڈ اور ڈیڈ سلطنت کی اس تباہی پر اپنی اپنی قبروں میں کروٹیں بدل رہے ہوں گے۔ کلکتے اور کھلنا کے انگریزی قبرستان، بارش میں بھیگتے قبروں کے کتبے، سارا ہندوستان انگریزوں کا وسیع و عریض قبرستان ہے۔ اپنی جانیں دے کر ہم نے اس ملک کو سنوارا۔ گرینڈ ڈیڈ ہیلیبری سے ٹریننگ لے کر اڑیسہ آئے تھے۔ انہوں نے ایڈمنسٹریشن میں ان بڈھوں سے ٹریننگ لی تھی جن کی اپنی جوانی میں محمد رضا خان اور شتاب رائے زندہ تھے۔ کلائیو، ہیسٹنگز، کارناولس، ولیم بینٹنگ میکالے، کس جانفشانی اور محنت اور محبت سے گرینڈ ڈیڈ اور ان سے پہلے اور بعد کی پیڑھیوں کے سویلینز نے اس ملک کی حکومت کو دنیا کی بہترین حکومت بنایا۔ جلتی دھوپ، لو، بارشوں، سیلابوں، وباؤں کی پرواہ کیے بغیر سینکڑوں میل کے فاصلے گھوڑے، پالکیوں اور کشتیوں کے ذریعے طے کر کے یہ عظیم لوگ آراضی کا بندوبست کرتے، مقدمے فیصل کرتے، درختوں کے نیچے بیٹھ کر کسانوں کی فریادیں سنتے۔ کسان ان کو مائی باپ کہتے۔ کمپنی کے اولین دور میں بے شک کرپشن تھا، مگر اس کے فوراً بعد، اور کرپشن کیا اس ملک کی پرانی روایت نہیں تھی؟ نذرانہ اور رشوت۔ اب پہلی بار اہل ہند کو احساس ہوا ہے کہ مرکزی اور صوبے جاتی حکومت قتل و غارت، لوٹ مار اور زبردستی کا نام نہیں، بلکہ یہ رعایا کی بھلائی اور حفاظت کے لیے قائم ہے۔ مغلوں کا ایڈمنسٹریشن۔ آکسفورڈ میں وہ مسعود علی سے بحث کیا کرتا تھا۔ اشوک، شیر شاہ، اکبر، ٹھیک ہے، مگر ان کے بعد؟ اور یہ لوگ بھی قانون کے تصور سے ناآشنا تھے۔ سارا مشرق قانون کے تصور سے ناآشنا ہے۔ سلطنت روم کی وارث مسیحی یورپین تہذیب کے بہترین نمائندے برطانیہ نے پہلی بار اہل ہند کو قانون عطا کیا۔ اولڈ کارنیوالز نے تھانوں اور پولیس چوکیوں کا جال بچھا دیا۔ کلیو لینڈ نے آدی باسیوں کو انسان بنایا۔ 18ویں صدی میں جیسور کا ایک کلیکٹر نیکل اس قدر شفیق تھا کہ عوام نے اس کی مورتی بنا کر اس کی پوجا کی۔ نیکلسن کو پنجاب کے کسان پیار سے نیکل سائیں کہتے تھے۔ جوناتھن ڈنکن نے بنارس میں دختر کشی کے خلاف مہم شروع کی۔ جیمز گرانٹ نے دن رات کی انتھک محنت کے بعد ایک دیانتدار اور انصاف پسند ایڈمنسٹریشن قائم کیا۔ یہ 200 سال کی قربانیاں، رقریزیاں، جانفشانیاں سب رائے گاں جائیں گی۔ اس عظیم کارنامے برطانوی ہند کو ہم لا قانونیت اور جذباتیت کے حوالے کریں گے۔ کوئٹ انڈیا ان ڈیڈ۔ انڈیا ہے کہاں؟ نہرو کے شاعرانہ تخیل میں۔ انڈیا کو ایک بار اشوک نے متحد کیا، ایک بار اکبر نے کوشش کی مگر فیل ہو گیا، اور اب واقعی اسے ہم نے متحد کیا ہے۔ پنجاب میں مقیم لیڈی ولسن نے آج سے نصف صدی قبل بالکل صحیح لکھا تھا کہ یہ ملک لکڑیوں کا ایک گٹھا ہے، ہر لکڑی چاہتی ہے کہ دوسری کو توڑ دے۔ ان سب کا بیرونی اتحاد محض برطانوی پرچم کے ذریعے قائم ہے۔ گرینڈ ڈیڈ اپنی اس تصویر میں جو شملے کے ایک مشہور فوٹوگرافر نے سن 1881 میں کھینچی تھی، قلم ہاتھ میں لیے کچھ لکھ رہے ہیں۔ یہ تصویر آتش دان پر رکھی ہے۔ گرینڈ ڈیڈ ایڈورڈ بارلو برطانوی سویلینز کی شاندار روایت کی ایک مثال تھے، جنہوں نے اپنی شدید مصروف زندگی کے باوجود اس ملک کے بارے میں ہزارہا محققانہ اور عالمانہ کتابیں لکھیں۔ یہ ہندوستانی جو آج کل انڈین کلچر کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان کی یہ انڈین کلچر ان کی بیچارے وکٹورین بڈھوں نے دریافت کر کے دنیا کے سامنے پیش کی تھی۔ آج ہم ان وکٹورین بڈھوں کو بد دماغ برخود غلط سمجھتے ہیں، اور غالباً وہ ایسے تھے بھی۔ کیا قدیم رومن باقی دنیا کو وحشی نہیں سمجھتے تھے؟ 19ویں صدی کے برطانیہ کا ایک فرد ہونا مذاق تھوڑا ہی رہا ہوگا۔ برٹش ایمپائر، پوری انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ عظیم الشان باجبروت سلطنت پہلے کہیں قائم نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ بڈھے گرینڈ ڈیڈ اور ان کے ساتھی خر دماغ اور ذرا خپتی سے تھے، مگر کیا دولت اور طاقت کے بلبوتے پر امریکہ بد دماغ اور برخود غلط نہیں ہو گیا اور مزید ہوتا جائے گا، جبکہ اس کے پاس تہذیب بھی نہیں ہے؟ امریکہ وائلٹ
وائلٹ اس وقت کیا کر رہی ہوگی؟ تمہاری صحت ڈارلنگ۔ چارلز بارلو نے مگ اٹھا کر چند گھونٹ بھرے، پھر ایڈورڈ بارلو کی تصویر کو دیکھا۔ گرینڈ ڈیڈ پر کا قلم ہاتھ میں لیے، سیاہ ریشمی ڈورے والی اینک لگائے، شدت کی سنجیدگی سے کیا لکھ رہے ہو؟ گرینڈ ڈیڈ نے بنگال کے کتنے اضلاع کی امپیریل گزیٹرز پر کام کیا تھا؟ شام کو تھکے ہارے عدالت سے لوٹ کر پھوس کے چھپر والے کسی بنگلے کے برآمدے میں بیٹھ کر لیمپ کی روشنی میں تم یہ سب لکھا کرتے ہوگے۔ چوکرا، سگار لاؤ، چاند نکلتا ہوگا، مچھر بھن بھناتے ہوں گے، تم تنہا بنگلے میں بیٹھے امپیریل گزیٹر کی جلدوں میں ایک جلد ایک باب کا اضافہ کرنے میں جٹے رہتے ہوگے، اور آسام کے ناگا قبائل گرینڈ ڈیڈ کی مشہور کتاب تھی۔ برابر کی تصویر میں گرینڈ ماں بیٹھی ہیں، اونچا سا جوڑا باندھے، درست چہرہ، سیاہ گاؤن، ہندوستان میں برطانوی سوسائٹی کی ایک فراموش شدہ ستون۔ ان کے برابر میں گریٹ آنٹ میبل کی تصویر رکھی ہے، بوڑھا وفادار عبد الغفور جو ولیم کینڈول سے ترکے میں ملا ہے، کس احتیاط اور خیال سے روزانہ ان ساری تصویروں کی جھاڑ پونچھ کرتا رہتا ہے۔ گریٹ آنٹ میبل جو گرینڈ ڈیڈ کی بہن تھی، انہوں نے ساری زندگی چرچ آف انگلینڈ کی زنانہ مشنری سوسائٹی کا کام کرنے میں صرف کر دی۔ جو ڈیڈ بتاتے تھے، ایک روز گوالندو گھاٹ سے تنہا اسٹیمر پر بیٹھی اور دور دراز شمالی مغربی صوبے جات کے ایک دور افتادہ ضلع میں مشن قائم کرنے کے لیے یسوع کا نام لے کر چل پڑیں۔ گوالندو سے مونگیر، پٹنہ، بکسر، غازی پور، بنارس، ہر نام کا اپنا رومان تھا۔ بنارس کے خوفناک صنم قدے سے وہ اودھ کے شہر سیتاپور پہنچی، وہاں مشن کمپاؤنڈ میں اسکول اور ہسپتال قائم کیا، اور بیچاری جوانی کے عالم میں ہی وہاں ہیضے کا شکار ہو گئیں۔ آج کی یہ تعلیم یافتہ قوم پرست ہندوستانی لڑکیاں آنٹ میبل جیسی بہادر عورتوں کی شکر گزار ہیں جنہوں نے تعلیم کی روشنی ان تک پہنچائی۔ کوئٹ انڈیا، بلڈی فولز۔ اب چارلز بارلو کا سر بھاری سا ہو رہا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تنہائی میں مجھ پر ماضی کی یاد کے دورے زیادہ پڑنے لگے ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں۔ ڈیڈ کا آئل پول ٹریٹ جو لندن کے کسی دوسرے درجے کے مصور نے 1901 میں بنایا تھا۔ ڈیڈ تھوڑے سے ڈینڈی تھے، ایلن ٹیری اور آسکر وائلڈ اور آبری بیئرڈز کے دور کے فیشنیبل نوجوان جو فرلو پر لندن جاتے تو اپنا سارا وقت تھیٹر اور اوپیرا اور بیلے میں گزارتے۔ گے 90s کے ہنگاموں کے رسیا واپس آتے اور بنگال اور اڑیسہ کے غیر دلچسپ پسماندہ اضلاع میں اپنے فرائض منصبی میں جٹ جاتے، مگر اپنے لندن کے انٹلیکچوئل دوستوں سے خط و کتابت جاری رکھتے۔ کتنے برطانوی منصفوں، صحافیوں اور شاعروں سے ان کے ذاتی مراسم تھے۔ ڈیڈ کو علم نباتات کا شوق تھا، انہوں نے بھی گرینڈ ڈیڈ کی مانند ہندوستان کے متعلق لکھنے پڑھنے کا شغل جاری رکھا۔ آسام کے ادر کڈس کی انگنت اقسام کی فہرستیں بنائیں اور بنگال، اڑیسہ اور آسام کے پودوں اور پھولوں اور درختوں پر ایک مستند اور ضخیم کتاب لکھ ڈالی۔ ڈیڈ کتابیں لکھتے تھے اور مما، جنہوں نے اپنی شادی سے قبل کچھ عرصے تک پیرس میں مصوری سیکھی تھی، ان پھولوں اور پتوں کی سبک اور نفیس اسکیچ بناتی۔ مما کی تصویر صوفے پر بیٹھی ہیں، ڈیڈ پیچھے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اس تصویر میں ڈیڈ کی کرزن فیشن کی مونچھیں ہیں، مما پیرس کے تازہ ترین فیشن کے گاؤن میں ملبوس ہیں۔ یہ لوگ سب مر گئے۔ گرینڈ ڈیڈ نے اپنے ہندو بنگالی منشی سے فارسی پڑھی تھی اور بنگلہ جانتے تھے۔ ڈیڈ بھی بنگلہ سے واقف تھے۔ ریٹائر ہونے کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنا زیادہ وقت لندن میں انڈیا آفس لائبریری میں صرف کریں گے، مگر لندن جانے سے پہلے ہی وہ سندر بن میں شیر کا نوالا بن گئے۔ ان سے گاؤں والوں نے درخواست کی تھی کہ اس آدم خور شیر سے بچائیں جو بہت سارے لکڑہاروں کا شکار کر چکا تھا۔ ڈیڈ بے خوفی سے بندوق سنبھال کر اسے مارنے کے لیے اندھیرے جنگل میں گھسے اور زندہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے اپنی قیمتی جان دی تاکہ یہ نیم وحشی لکڑہارے زندہ رہیں۔ گرینڈ ڈیڈ کا انتقال 1907 میں ہوا، جب بنگال میں قتل و غارت شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے بہت لمبی عمر پائی۔ نوجوان وکٹوریہ کی تخت نشینی، کمپنی کی ملازمت، غدر، وکٹوریہ کی موت اور آخر میں خودی رام باسو، سبھی کچھ دیکھ لیا۔ ان کو پینشن لیتے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ ریٹائر ہونے کے بعد وہ وطن واپس نہیں لوٹے۔ انہوں نے دارجلنگ اور کلکتے میں بے حد خوبصورت کوٹھیاں بنوا لی تھیں اور اپنا وقت علمی مصروفیات میں صرف کرتے تھے۔ کلکتہ یونیورسٹی کی سینٹ، رائل ایشیاٹک سوسائٹی، یہ اور وہ چند برہمو مسلحین بھی ان کے دوست تھے۔ گویا واقعہ ہے
کہ وہ نیٹو سے برابری کی سطح پر کبھی نہ ملے، اور حاکم و محکوم کی شعوری دیوار قائم رکھی کہ امپائر کی سلامتی اسی میں مضمر تھی۔ گرینڈ ڈیڈ کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ وکٹورین دستور کے مطابق بہت بڑا کنبہ تھا، مگر صرف یہ 7 بچے ہندوستان کے ملیریا اور دوسری بیماریوں سے زندہ بچے تھے، اور دستور کے مطابق تاکہ ہندوستانیوں کی بری خصلتیں نہ سیکھ لیں، 6 سال کی عمر میں انہیں تعلیم و تربیت کے لیے انگلستان بھیج دیا گیا۔ بڑے ہو کر ڈیڈ کے سب سے بڑے بھائی فوجی افسر بن کر ہندوستان لوٹے، لیکن کابل کے مارچ میں کھیت رہے۔ منجلے بھائی نے لنکا میں چائے کی کاشت شروع کی اور وہاں کے متمول پلانٹر بنے۔ ڈیڈ، جو ان دونوں سے زیادہ ذہین تھے، انڈین سول سروس کے مقابلے میں آ گئے، اور اس کے فوراً بعد ہی مما کو بیاہ کر ہندوستان لوٹے۔ آنٹ ماڈ کی تصویر، روکھی پھیکی شخصیت، سفید گاؤن، ہاتھ میں بائبل۔ آنٹ جیرلڈین کی تصویر، خوش شکل، متبسم، شریر آنکھیں، فیشنیبل گاؤن، گلے میں موتیوں کا ہار، گود میں کتا، ہاتھ میں پنکھا۔ آنٹ میٹلڈا کی تصویر، متبسم، بھولی صورت۔ یہ تینوں تصویریں ایک ایک بک شیلف پر رکھی ہیں۔ یہ تینوں وکٹورین خواتین ڈیڈ کی بہنیں تھیں، تینوں اڑیسہ کے مختلف اضلاع میں پیدا ہوئیں۔ آنٹ ماڈ سب سے بڑی، شادی نہیں کی۔ یہ ابھی پھوپھی میبل بارلو کے مانند اہل مشرق کی روحیں بچانے میں جٹی رہیں۔ گریٹ آنٹ میبل نے اس سلسلے میں صرف گوالندو گھاٹ سے سیتاپور تک کا سفر کیا تھا۔ آنٹ ماڈ نے چینیوں کی روحانی نجات کی خاطر گن بوٹ سیاست اور مشرقی ایشیا کی کولونیل جنگوں کے پرخطر زمانے میں تنہا کینٹن تک کا سفر کیا۔ برسوں وہاں رہیں، اور بکسر بغاوت کے زمانے میں جب باغیوں نے ان کے مشن کمپاؤنڈ پر حملہ کیا، وہ چند برطانوی، بیلجین اور امریکن مشنری خواتین سمیت جنرس کی خاطر شہید ہوئیں۔ سرزمین چین میں ان کی قبر بنی۔ آنٹ جیرلڈن، خوبصورت اور فلرٹ، لندن میں ایک بیرسٹر سے شادی کر لی۔ آنٹ میٹلڈا بھی بہت خوبصورت اور پیاری سی تھی، ڈیڈ کی پسندیدہ بہن۔ دارجلنگ میں ایک فوجی افسر بنگال لانسرز ان پر عاشق ہوا، مگر منگنی کے بعد ان کو دغا دے کر بھاگ گیا۔ دل شکستہ آنٹ میٹلڈا بھی مذہب کی طرف راغب ہوئیں۔ گارو ہلز میں نیا مشن کھولا۔ گرینڈ ڈیڈ کو ناگا قبائل سے بہت محبت تھی، انہوں نے آنٹ میٹلڈا کی ہمت افزائی کی۔ آنٹ میٹلڈا اب بوڑھی ہو چکی ہیں اور لندن میں آبائی مکان میں رہتی ہیں۔ ڈیڈ اور مما کے ہاں 3 بچے زندہ رہے، ایلس، چارلز اور رچرڈ۔ وہ تینوں بھی بچپن میں انگلستان بھیج دیے گئے۔ ایلس بارلو، عجیب بات ہے، وکٹورین انگلستان مذہبی نہیں تھا۔ انگریز زیادہ مذہب پرست کبھی نہیں رہا، مگر مشرق میں آ کر سب پر مذہب کا جوش سوار ہو جاتا تھا۔ غالباً یہاں کے عجیب و غریب لیکن دلچسپ مذاہب سے غیر شعوری مدافعت ایلس کو مشنری بننے کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ ایلس جدید زمانے کی لڑکی تھی، کوئی اور پیشہ اختیار کر سکتی تھی۔ اسے گریٹ آنٹ میبل اور آنٹ ماڈ اور آنٹ میٹلڈا کی روایات سے متاثر ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ میری سمجھ میں کبھی نہ آیا۔ غریب ایلس شادی کر سکتی تھی، بہت ہی معمولی شکل تھی، پھر بھی یقیناً اس کی شادی ہو سکتی تھی۔ وہ پچھلے 20 برس سے گارو کی پہاڑیوں میں آنٹ میٹلڈا کا قائم کیا ہوا مشن چلا رہی ہے۔ ناگا قبائل ہی اس کی ساری کائنات ہیں۔ مشنری عورتوں کو اس ایثار اور قربانی کا صلہ کیا ملتا ہے؟ افریقہ کے جنگل، ایشیا کے جنگل، مصائب، پریشانیاں، اور آخر میں تنہائی اور بڑھاپا، یا کسی وحشی کے ہاتھوں موت۔ کیوں ایسا یہ لوگ کیوں کرتی ہیں؟ کیا ان کو واقعی یقین ہے کہ آسمانی بادشاہت ملے گی؟ بارلو خواتین کا تو بہرحال سینٹ پیٹر استقبال کرتے کرتے بولا جائیں گے۔ میبل، ماڈ، میٹلڈا، ایلس۔ چارلز بارلو کمرے کا چکر لگا کر پھر اپنی آرام کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اتنی دیر سے اپنے خاندانی تصاویر کا مطالعہ کر رہا تھا، مگر ایک گروپ فوٹو جو اس کے ساگوان ڈیسک پر رکھا تھا، اس کی طرف سے اس نے نظریں چرا لیں۔ وہ تینوں اسے زور زور سے پکار رہے تھے، اس کی بیوی وائلٹ، اس کے بچے ٹام اور کیرل۔ وہ تینوں اس وقت ڈھاکے سے ہزاروں میل دور جنگ کے مہیب شعلوں میں گھرے انگلستان میں موجود تھے۔ بوڑھی اور بہادر آنٹ میٹلڈا بھی، جو 1940 کی بلٹس کے زمانے میں اطمینان سے اپنے پلنگ پر سویا کرتی تھیں۔ وائلٹ نے لکھا تھا، آبائی مکان کی تصویر 14 اینڈریوز کریسنٹ۔ یہ تصویر بہت چھوٹی سی ہے اور ٹام نے اپنی بیبی براؤنی سے کھینچ کر اسے بھیجی تھی۔ آنٹ میٹلڈا پورچ کی سیڑھیوں پر بلی گود میں لیے کھڑی ہیں۔ کیرل قریب ہی کتے سے کھیل رہی ہے۔ وائلٹ تصویر میں نہیں ہے۔ یہ تصویر لکھنے کی میز پر بلاٹنگ پیڈ کے کونے میں اڑسی ہوئی 2 سال سے اسی طرح رکھی ہے۔
اس 2 سال میں لندن پر کیا قیامت گزر گئی۔ آبائی مکان، ریجنسی طرز کا یہ مکان گرینڈ ڈیڈ کے والد نے جو سٹی میں سولسٹر تھے 1812 میں خریدا تھا۔ مکانوں کی زندگی، انسانوں کی زندگی۔ اب میں پھر ماضی کی طرف واپس لوٹتا ہوں۔ چارلز بارلو نے لمبا سانس بھر کر نغمات ہند دوبارہ اٹھا لی۔ کتاب کے پیلے ورقوں میں سے جو پرانی مہک آ رہی تھی وہ اسے بہت اطمینان بخش معلوم ہوئی۔ ماضی محفوظ ہے۔ یورپین اور امریکن ہمیشہ متعجب رہتے ہیں کہ انگریز اتنا غیر جذباتی ہوتے ہوئے بھی اتنا ماضی پرست کیوں ہیں۔ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ ہم لوگ کتنے جذباتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ، اس نے بوتل سے مگ میں بیئر انڈیلی، کہ ہمارا ایسا ماضی اور کسی قوم کا ہے ہی نہیں، لاجواب، بے مثال، درخشاں۔ ایسا درخشاں بھی نہیں، ذرا ہندوستانیوں سے پوچھو۔ واٹ دی ہیل۔ اب مما بے طرح یاد آ رہی ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے واٹر کلر ڈرائنگ روم میں سجے ہیں۔ بنگال کے 2 مناظر، سنہری پاٹ سے لدی ہوئی کشتی، دور دھندلکے میں مسجد کا مینار اور برگد تلے کھڑا کالا بھجنگ کسان۔ سامنے الماری میں مما کے واٹر کلرز کا البم رکھا ہے اور اسکیچ بک۔ دارجلنگ کے چیتھڑوں میں ملبوس پہاڑی بچے، آرکڈ کا ایک گچھا، فرن کے پتے، کرشن چوڑا کی شاخ، اپنے وفادار نیٹو ملازموں کے اسکیچ، اپنے 3 بچوں کی تصویریں، ایلس عمر 15 سال، چارلی عمر 11 سال، ڈک عمر 2 سال۔ ڈک ونگ کمانڈر رچرڈ بارلو، ڈیشنگ، بشاش، خوبصورت، سنہری RAF مونچھیں، یونیفارم پر تمغوں کی قطار۔ یہ ایک اور تصویر ہے جو سامنے میز پر رکھی ہے جسے میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ونگ کمانڈر رچرڈ بارلو، پرانے بنگال سویلین، ایڈورڈ بارلو مرحوم کا پوتا، جیمز بارلو مرحوم کا چھوٹا بیٹا، مسٹر چارلز بارلو، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، مرشد آباد کا چھوٹا بھائی، عمر 28 سال، جرمنی پر بمبار طیاروں کی قیادت کے لیے گیا اور زندہ واپس نہ آیا۔ پچھلے سال اسٹیٹسمین میں شائع ہوا تھا۔ ماضی کی طرف لوٹو چارلی، ماضی محفوظ ہے۔ پرامن، پرسکون۔ چارلز بارلو سر ہلا کر تلخی سے ہنس پڑا۔ سامنے کے بک شیلفوں میں پچھلی جنگوں کے متعلق سنہری مجلد کتابیں ایک قطار میں رکھی تھیں۔ فرسٹ اینگلو فرینچ دار سن 1744 سے 1748، کرناٹک وارز، پلاسی، فتح مسولی پٹم، بکسر، فرسٹ میسور وار، روہیلا وار، فرسٹ اینگلو مراٹھا وار، سیکنڈ میسور وار، تھرڈ میسور وار، فورتھ میسور وار، سیکنڈ مراٹھا وار، اینگلو گورکھا وار، پنڈاری وار، تھرڈ اینگلو مراٹھا وار، فرسٹ برمیز وار، فرسٹ اینگلو سکھ وار، سیکنڈ اینگلو سکھ وار، سیکنڈ اینگلو برمیز وار، سنتھال بغاوت، سپاہی میوٹنی، مارکام بالا بھوٹان وار، سیکنڈ اینگلو افغان وار، تھرڈ اینگلو برمیز وار، منی پور بغاوت، سرحدی بغاوت۔ یہ تو صرف پچھلے 200 سال میں برطانیہ کی مشرقی فتوحات تھیں۔ ہزاروں لاکھوں کرسٹوفر اور رچرڈ بارلو ان مارکوں میں کھیت رہے۔ یورپ کی جنگوں میں کتنے رچرڈ، عبدالغفور۔ چارلز نے دفتن گرج کر آواز دی۔ عبدالغفور چند سیکنڈ میں نمودار ہوئے۔ غسل کا پانی لگاؤ۔ جی صاحب۔ عبدالغفور غائب ہو گئے۔ بہت خون بہایا میرے آبا نے۔ چارلز نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ پرانے رومنوں کی مانند، مگر پرانے رومنوں کی مانند انہوں نے علم و فن کو بھی مالا مال کر دیا۔ مارس اور منروا کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں، پرانی کتابیں اور پرانی تصویریں، یادوں کا قبرستان۔ 38 سال میں بوڑھا ہو چکا ہوں کیونکہ میری عمر 38 نہیں ہے۔ میرے عقیدے کی عمر 1942 سال ہے۔ ذہنی اعتبار سے 2500 سال، تاریخی اعتبار سے 1500 سال، اور نسلی یادداشت کی عمر کتنے ہزار سال۔ ہر سوچنے والے یورپین انسان کی یہ سب عمریں ہیں۔ ہر ہندوستانی کی عمر کتنی ہے؟ غالباً لامحدود۔ پھر ہم اپنے نام رکھتے ہیں، ایڈورڈ، جیمز، چارلز، ٹامس، خاندانی نام بارلو، جو ہمیں ایک پرانے دھندلکے سے جا ملاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں مستقبل میں بھی اپنے پاؤں جمائے رہنے کی خوشگوار امید ہے۔ یہودیوں اور عربوں کا دستور ہے، فلاں ابن فلاں ابن فلاں۔ کیا خود پسندی ہے! سچے گیانی میں اتنی خودی بھی نہیں کہ وہ اپنا نام تک لکھے۔ کس اپنشد میں ہے؟ ڈیڈ بتاتے تھے کہ مونیر ولیمز نے کسی گاؤں کے برہمنوں سے دستخط کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب میں صرف نمو بھگوتے اور اوم لکھ دیا۔ صاحب پانی تیار ہے، عبدالغفور نے اطلاع دی اور غائب ہو گئے۔ چارلز سر جھکائے بیٹھا رہا۔ آخر میں سب مر جاتے ہیں۔
ڈیڈ کو ہندوستان کے متعلق انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے پہلے ایڈیشن جمع کرنے کا شوق تھا۔ ان الماریوں میں وہ ساری کتابیں موجود ہیں۔ گرینڈ ڈیڈ اور ڈیڈ کا کتب خانہ، ان کتابوں کے مصنف، جان کمپنی کے افسر، انڈین سول سروس کے افسر، فوجی، مشنری، ماہرین تعلیم، پلانٹر، ان کے بھوت پھونس کی چھتوں والے بنگلوں میں اب بھی منڈلا رہے ہوں گے۔ یہ کتابیں زراعت اور جنگلات، آرکیالوجی، رسل و رسائل اور سول انجینئرنگ، تعلیم، ایتھنولوجی اور سوسیولوجی، آسام کے ناگا قبائل از ایڈورڈ بارلو ICS چارلز نے فخر سے سوچا، نام مستقبل کے گرد آلود کونوں خدروں میں بہرحال محفوظ رہے گا۔ کتاب کی جلد پر لکھا ہوا نام اور قبر کا کتبہ، نام، قانون، ایڈمنسٹریشن، طب، فلسفہ، نیچرل ہسٹری، سفر نامے، جغرافیہ۔ کلکتے کا جیمز پرنس، جس نے خروشٹی میں یونانی نام دریافت کیے اور اشوک کے کتبوں کی عبارت پڑھی۔ کیننگم، جان مارشل، جیمز فرگسن، ہیول، گرانٹ ڈف، کرنل ٹاڈ، ونسنٹ اسمتھ مورلینڈ، جیمز مل، وارن ہیسٹنگز، ولیم جونز، گراہم بیلی، چارلز ایلیٹ، ولسن گرفت، جان سیل، آرٹ ہسٹری، لسانیات، مذاہب اور دلچسپ ناول جو اب مضحکہ خیز لگتے ہیں اور جدید ہندوستانیوں کے ہاتھ میں پڑ جائیں تو وہ ان کو نظر آتش کر دیں، جن کے ہندوستانی کردار نیٹو اور نگر کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ ہنٹی، گڈ اولڈ ہنٹی، میرین کرافرڈ، مارٹ ڈرائیور، کرنل میڈوز ٹائلر کے ناول ایک ٹھگ کے اعترافات، سیتا، تارا، ٹیپو سلطان، فلورا اینی اسٹیل، FW بین، ہر اسٹیشن کے کلب کی لائبریری میں یہ ناول موجود ہوتے تھے۔ اور بچوں کے لیے کتابیں جو ہم سب نے بچپن میں پڑھیں، لٹل آرتھر اور اس کا بیرا، لٹل آرتھر کی ہسٹری، لٹل آرتھر، غدر کے متعلق کتابوں کے انبار، اور پھر کپلنگ، لاہور اور پشاور کی پراسرار گلیاں، چنڈو خانے، گنگا داس اور سدھو، اور ولی داد اور لالن طوائف۔ لاہور کی لالن طوائف غالباً کپلنگ کا علامتی کردار تھی۔ مغرب کے لیے علامتی کردار، ایک خطرناک، پرکشش، بے ایمان عورت، ہندوستان، جو انگریز اس جادوگرنی کی ہلاکت خیز سحر کا شکار ہوا، وہ بہت جلد اپنا کردار کھو بیٹھا، پھٹیچر ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ الگ تھلگ بنے رہو، اس تاریک اور بھیانک جنگل میں امپائر کے سٹینڈرڈ کو قائم رکھو۔ اسی وجہ سے گرینڈ ڈیڈ اور گرینڈ ماں، ڈیڈ اور مما، اڑیسہ اور آسام کے ویران ڈاک بنگلوں میں شام کو باقاعدہ اس طرح کپڑے بدلتے تھے گویا لندن کے سوائے میں ڈنر کھانے جا رہے ہوں۔ چارلز بارلو اٹھ کر دریچے میں جا کھڑا ہوا۔ یہ ڈی ایمز ہاؤس، اس کے ملازم، اس کا باغ، یہ سب چیزیں اسی مستحکم نظام اور روایات کا ایک جزو ہیں۔ یہ سحر انگیز اینگلو انڈین دنیا جو 200 سال سے اس ملک میں آباد ہے، اس کے جانے بوجھے کردار اور جزویات، کلکتہ، شملہ، ہل اسٹیشن، مفصل اضلاع، صوبے، ہر صوبے کا سویلین خود کو اس صوبے سے مماثل کرتا تھا۔ پنجاب سویلین، سندھ سویلین، بنگال سویلین، سندھ کلب، بنگال کلب۔ یہ مضبوط اور مستحکم اینگلو انڈین معاشرہ، یہ کسی لیفٹ ونگ ہندوستانی انٹلیکچوئل نے سچ کہا ہے کہ انگریز ہندوستان کو کنٹری اسکوائر یا زمیندار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہندوستانی صوبے گویا ان انگریز حاکموں کی ذاتی زمینداریاں تھیں، جس میں ہم پلہ لوگ یا انسان دوسرے یوروپین تھے۔ اہل برطانیہ ہندوستان میں ملازمت کرنے والے اپنے ہم وطنوں کو انڈین سویلین یا انڈین باکس والا یا انڈین آفیسر کہتے تھے۔ ہندوستانی محض نیٹو تھا اور اس قابل نہ تھا کہ اس کا تذکرہ کسی مہذب سیاق و سباق میں کیا جائے۔ پنجاب کا اولڈ جارج کل مجھے جم خانہ میں ملا تھا، بالکل جس طرح ڈیوک اپنی ریاستوں سے مماثل کیے جاتے ہیں اور جس طرح انگلستان کا کنٹری اسکوائر اپنی رعیت کا خیال رکھتا تھا، اسی شفقت اور خیال سے ہم لوگ اپنی رعیت سے یہاں پیش آئے، زیادہ دل سوزی اور محبت سے، کیونکہ یہ رعایا بچوں کی طرح احمق اور جانوروں کی طرح جنگلی تھی۔ نسلاً بعد نسلاً ان سب سویلینز کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا نے ایک بڑی عظیم اخلاقی اور روحانی ذمہ داری ان کو سونپی ہے۔ برطانوی ہند کی حکومت غدر کے متعلق ہربرٹ ایڈورڈ نے کہا تھا کہ یہ خدا نے ہم کو اس غفلت کی سزا دی ہے کہ ہم نے عوام کو عیسائیت کے اصولوں سے آشنا نہیں کیا، اور خدا کی قسم ہم نے اس ذمہ داری کو بہت خوب نبھایا۔ ہم تاریخ سے شرمندہ نہیں ہیں۔ کوئٹ انڈیا۔ اسی اخلاقی برتری اور دیانتداری کے بلبوتے پر ہم مٹھی بھر انگریز 40 کروڑ ہندوستانیوں پر اطمینان سے حکومت کر رہے ہیں۔ گو کبھی کبھی ہماری ماؤں کو رات کے وقت ہمیں برآمدوں میں مچھردانیوں کے اندر سلاتے ہوئے
یکلخت یہ دہشت دبوچتی تھی کہ اندھیرے میں سے نمودار ہو کر ٹوم ٹوم بجاتے نیٹو حملہ نہ کر دیں۔ سن 57 کی طرح یہ واقعہ ہے کہ غدر کی یاد ہمیں ہمیشہ ہانٹ کرتی رہتی ہے، اور گو یہ حقیقت تھی کہ اہل ہند برٹش راج کی برکتوں کے معترف تھے، اور ایک عام ہندوستانی عدالت میں ایک ہندوستانی جج کے فیصلے کے مقابلے میں انگریز جج کے فیصلے کو ترجیح دیتا تھا۔ مگر یہ بھی واقعہ تھا کہ غدر کے بعد ہنری لارنس نے کہا تھا کہ ہندوستانی اپنے دیوانے بادشاہوں کے زیر حکومت خوش تھے، اصول پرست کمشنروں کے زیر نگین خوش نہیں تھے۔ کوئٹ انڈیا۔ یقیناً ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں، شاید امپیریلزم بذات خود سب سے بڑا جرم ہے، مگر ہماری جیسی بابرکت امپیریلزم فرانس، ہالینڈ اور بیلجیم کی کالونیوں کی کیا ناگفتہ حالت ہے، ناقابل یقین۔ بہرحال الف چیم والا زمانہ تو مدتیں ہوئیں، پچھلی جنگ عظیم سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ غدر سے پہلے اضلاع میں سوشل زندگی کے مرکز یوروپین چرچ اور اسمبلی رومز تھے۔ یوریشین طبقہ اپنی اچھوت حیثیت پہچانتا تھا اور الگ رہتا تھا۔ پھر یہ اسمبلی رومز کلب میں تبدیل ہوئے۔ ڈانس، بلیئرڈ، شوقیہ ڈرامے، گرینڈ ڈیڈ کا ہندوستان، ڈاک گاڑیاں، کتے گاڑیاں، بگیاں، پالکیاں، پالکی بردار، پیلنکین بیرر بیرا بن گیا۔ کلکتہ کا ایڈن گارڈن جہاں شام کو بینڈ بجتا تھا، پارسیوں کی دکانیں، اسٹیشن کے چند افسر ایک دوسرے سے ہی ملتے رہتے، میں دن بھر ایک دوسرے کو چٹیں بھیجا کرتی، پھر ٹینس، پولو، شکار۔ 19ویں صدی کے اواخر میں ہندوستان اتنا دلچسپ ہو چکا تھا کہ ہوم سے اکثر لوگ چھٹیاں گزارنے یہاں آتے۔ گو ہندوستان سے ان کی مراد یہاں کی برطانوی سوسائٹی تھی۔ جاڑوں میں گرینڈ ڈیڈ دورے پر جاتے، جب گرینڈ ڈیڈ اور دوسرے صوبوں میں ان کے ساتھی افسر دورے پر نکلتے تو عہد رفتہ کے مغل صوبے داروں کے لاؤ لشکر کا گمان ہو سکتا تھا۔ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے مغلوں سے حکومت چھین کر اس کو احتشام میں ان کی نقل کرنے کی پوری کوشش کی۔ وائسرائے کی شان و شوکت۔ بنگال میں کشتیوں اور اسٹیمروں پر اور دوسرے صوبوں میں بیل گاڑیوں اور اونٹوں پر لد کر سارا ساز و سامان کیمپ میں ساتھ جاتا، بھاری فرنیچر، تصویریں، چاندی کے ظروف، ہر چیز، تاکہ سلطنت کے نمائندے کا دبدبہ اور روب جنگل اور دیہات میں بھی قائم رہے۔ لشکر میں کتے، گائیں، بکریاں، مرغیاں، سواری کے گھوڑے، کیا کچھ شامل نہ ہوتا۔ بڑے صاحب کے خیمے قالین، تصویروں اور گلدانوں سے سجائے جاتے۔ خورونوش کی اشیاء ٹین کے ڈبوں میں بمبئی کے آرمی اینڈ نیوی سٹور سے آتی۔ کچھ فاصلے پر نیٹو افسروں کے خیمے لگتے اور گاؤں والے آ کر وہاں اپنا بازار لگاتے۔ سال 9 پر ڈپٹی کمشنر کا دربار لگتا۔ دربار میں زمیندار نظریں پیش کرتے، جن کو صاحب ہاتھ لگا کر واپس کر دیتا۔ بڑے صاحب کے دربار میں کرسی ملنا نیٹو جینٹل مین کے لیے بہت عزت کی بات تھی۔ کلکتے اور شملے میں قیصر کی جرمن امپائر کے سفیر رہتے۔ جرمنی اور برطانیہ کی تجارتی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جرمن مصنوعات کی ہندوستانی بازاروں میں ریل پیل تھی، لیکن نو آبادیوں سے فائدہ اٹھانے کی اس ریس کا نتیجہ 1914 کی جنگ کی صورت میں رونما ہونے میں ابھی بہت عرصہ باقی تھا۔ نیٹو سوسائٹی سے علیحدگی کی ایک فصیل اینگلو انڈیا نے اپنے گرد کھڑی کر رکھی تھی، مگر خود اس فصیل کے اندر برطانیہ جیسی شدید کلاس سسٹم نہیں تھی۔ انڈیا ایک آؤٹ پوسٹ تھا اور یہاں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مرنا جینا تھا۔ زندگی زیادہ بے تکلف تھی۔ برطانیہ اپنے بہترین نوجوان یہاں حکومت کرنے کے لیے بھیجتا، مگر وہاں کے بدترین نمونوں کو یہاں قسمت آزمانے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ عموماً اونچے خاندانوں کے یہ ناخلف لڑکے زیادہ ایڈونچرس ہوتے۔ ملک میں امن و امان، ترقی و خوشحالی کا دورہ تھا، اور ایک عام جاہل ہندو ملکہ ٹوریا کو دیوی ماتا سمجھنے لگا تھا۔ مرنے سے پہلے وکٹوریا نے لارڈ کرزن سے کہا تھا، بی کائنڈ ٹو مائی پور انڈینز۔ اس ملک کی قدیم روایت تھی کہ بادشاہ پرجا کو درشن دیتا تھا اور پرجا اس سے فریادی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اکثر ہندوستانی عمرہ اپنا سارا اثاثہ فروخت کر کے صعوبتیں اٹھا کر اپنے مقدموں کی اپیل کے لیے لندن جاتے تاکہ ملکہ سے خود فریادی ہوں۔ زیادہ تر نامراد لوٹتے یا غریب الوطنی کے عالم میں مر جاتے۔ حاکم کے حکم کی اطاعت اور صاحبان اقتدار کا خوف اس ملک کے عوام کی سرشت میں داخل ہے، لہٰذا کیا تعجب ہے کہ اہل ہند ہماری اطاعت گزار رعایا بن گئے اور ملکہ کو اپنی ماں سمجھنے لگے۔ غدر کے بعد انڈین سول سروس قائم ہوئی اور کمپٹیشن والا اینگلو انڈین منظر عام پر نمودار ہوا۔ مغرور، خود پسند ہیلی بری کے بجائے آکس برج کا تعلیم یافتہ جو باکس والا یعنی اپنے ہم قوم تاجر کو بھی ذرا حقیر سمجھتا تھا،
یہ نیا سویلین خالص امپیریلسٹ تھا، غدر سے پہلے کی زیادہ روادار، برطانوی روایات اور ہندوستان کی اس دلکش نیٹو تہذیب سے بالکل ناواقف جو غدر کے بعد ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ ڈیڈ یہ نئے سویلین تھے اور ہندوستان کی برطانوی سوسائٹی کی نئی اور شدید کٹر کاسٹ سسٹم کے ایک فرد، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے نمائندے اور دنیا کی ارفع ترین ملازمت کے رکن، مغرور، خر دماغ، لیکن جو حقیر لکڑہاروں کی جانیں بچانے کے لیے اطمینان سے لقمہ اجل بن گئے، انسانی فطرت کے برطانوی کردار کے یہ تضاد۔ چارلز بارلو دریچے سے ہٹ آیا، بارش شروع ہو چکی تھی۔